बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन ब्लेस्ड रमज़ान के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। हम आज बात करेंगे रमज़ान में जो हमारे मामूलात होते हैं, हम ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं, अपने कारोबार में, अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में, अपनी तालीम में, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से हम चेंज करते हैं, अपने रिश्तों में क्या चेंज लाते हैं, अपने सोने जागने में, खाने पीने में क्या तब्दीली लेके आते हैं। आए ये तब्दीली पॉजिटिव होती है या हम इसको आम ज़िंदगी जैसे गुजार रहे हैं वैसे ही गुजारते हैं। हम इस ख़ास और बाबरकत महीने से क्या सीखते हैं या क्या सीखने की कोशिश करते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं जिनको मैं आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ। कारी उसलूब अहमद साहब हैं, कौमी अवार्ड याफ्ता हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब के साथ एक और कदावर शख्सियत हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जनाब प्रोफेसर अब्दुल सत्तार हामिद साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं और इनसे हम रहनुमाई भी लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं सर? एक चीज़ और भी, अभी जैसे ट्रांसमिशन अभी शुरू होनी थी और मेरी मुलाकात हुई सर से, तो इन्होंने मुझे माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो तोहफ़े में दी, वो किताब, और उस किताब को जब हम पढ़ेंगे तो हमें यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये मोहब्बत का आलम है कि जब कोई बड़ी शख्सियत आपके पास आए और आपको टोकन ऑफ लव दे तो आपका दिल और बड़ा होता है। आप समझते हैं अपने आप को कि हम अब इस काबिल हैं कि हमें ना सिर्फ प्रैक्टिकली कुछ करना होगा बल्कि उसके बारे में आगे तक बात भी फैलानी होगी। तो सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम यहाँ पे तलावत कुरान करीम सुनने का फ़ैज़ हासिल करेंगे, तो मैं गुजारिश करूँगा कारी साहब से कि आप हमें फ़ैज़ याब करें तलावत कुरान करीम से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم माशाल्लाह माशाल्लाह सर, किस खूबसूरत अंदाज से कारी साहब आपने अदायगी की है। आपने तो दिल जीत लिया आज हमारा, माशाल्लाह। और रोज़े में जो सरूर, जो कैफियत हमने पाई है और आप उसका वसीला बन गए सर, कमाल हो गए। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं जी। ऐसी तलावत जब सुनते हैं तो रूह तक सैराब होती है और फिर एक ऐसी तबीयत और ऐसी कैफियत होती है कि जिसको लफ्ज़ों में बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जब आप इस एक्सपीरियंस से ख़ुद गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अफ्तार और सहर की कि इसका जो वक्त है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। आया क्या सिर्फ़ हम सहरी में खाना खा के वक्त गुजार दें और अफ्तार में हम रोज़ा खोलने में वक्त गुजार दें? हम इस वक्त को किस तरह से मुफीद बना सकते हैं? इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा सर आपसे कि हमारी रहनुमाई फरमाइए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। गुजारिश ये है कि ये रमज़ानुल मुबारक का जो बाबरकत महीना है ये हमारे लिए बाइस सआदत भी है, बाइस बरकत भी है और बाइस इफ्तिखार भी है। बेशक बेशक। जहाँ तक आपने सहरी और इफ्तारी से इस्तिफ़ादे की बात की है, हकीकत ये है कि आज हम मजमूई तौर पर ख़ास तौर पे इफ्तारी के वक्त को खाने पीने में सर्फ़ कर देते हैं और सहरी में भी ऐसे ही बस। लेकिन शरई और इस्लामी तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारकात की रोशनी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह ज़िंदगी के बाकी मामलात में अपनी उम्मत की पूरी रहनुमाई फरमाई है, इसी तरह हम रमज़ानुल मुबारक के बारे में, ख़ास तौर पे सहर और इफ्तार के बारे में भी आपने अपनी उम्मत की पूरी और मुकम्मल रहनुमाई फरमाई है। मिसाल के तौर पर सहरी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि तसहरु, सहरी ज़रूर खाओ, फ़इन्न फ़ी सुहूर बरका, इसलिए कि सहरी खाने में बरकत है। बरकत है। सहरी खाने से जहाँ दिन भर में आदमी को भूख और प्यास ज़्यादा नहीं लगती, उसके साथ साथ अल्लाह के रसूल ने यह भी खुशखबरी सुनाई कि सहरी खाने में बरकत भी है। खाने से रिज़्क़ में बरकत होती है, सेहत में बरकत होती है, मामलात में बरकत होती है। एक साहबी फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी की तरफ दावत देते हुए फ़रमाया कि तुम सहरी ज़रूर खाओ, इसलिए कि ये सहरी का वक्त जो है, एक तो इसमें बरकत है, दूसरा इससे अल्लाह ताला भी राज़ी होते हैं।
اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی بھی سحری کھانے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے میں فرق یہ ہے کہ وہ لوگ سحری نہیں کھاتے تھے، ان کے ہاں افطاری کے بعد جب تک آدمی سوئے نہ اس وقت تک جو کھانا چاہے جتنا کھانا چاہے کھا لے، جب افطاری کے بعد آدمی سو گیا تو بس اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ جی یہ اہل کتاب کے روزے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ہمیں سحری کھانے کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں برکت عطا فرمائی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں عرض کر رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانے کا ہے۔ اس لیے جہاں سحری کے وقت کھانا کھانا چاہیے وہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ سحری میں ایک آدھ دو جتنی آدمی کو وسعت ہو فرصت ہو کھا سکتا ہو کھجوریں ضرور تناول کرنی چاہیے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اگر ہم کریں گے تو اس کا فائدہ بھی ہوگا جسمانی طور پر، غذائی طور پر بھی، اور سنت پر عمل کرتے ہوئے ظاہر ہے اس کا اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ بے شک۔ تیسری بات یہ ہے کہ سحری کے وقت کو عام وقت پر محمول نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، بے شک۔ اسے صرف کھانے پینے میں صرف کرنے کی بجائے کچھ وقت ایسا ضرور نکالنا چاہیے سحری کے اوقات میں سے کہ جس وقت آدمی کو 2-4 نفل پڑھ لے، جی اگر رات کو وطر نہیں پڑھ سکا تو تہجد کے وقت سحری کے وقت وطر پڑھے۔ ویسے سحری کا وطر کا اصل وقت جو ہے وہ سحری ہے، سحر ہے، سحر اچھا ہے۔ اگر سحری کے وقت وطر پڑھے تو یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، زیادہ اجر کا باعث ہے۔ یہ تو آپ نے ہم پر شفقت فرمائی ہے کہ اجازت دے دی ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ تو آپ کی رحمت للعالمین ہے، شفقت ہے، محبت ویسے ہے، عام تاثر سر یہی پایا جاتا ہے کہ زیادہ تر یہی گفتگو میں نے سننے میں دیکھی ہے، سننے میں آئی ہے کہ وطر پڑھیں اور بس پھر سو جائیں آپ، زیادہ تر یہی بات سننے میں آتی ہے۔ عام لوگوں میں یہی مشہور ہے، ہاں جی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز الگ ہے اور وطر کی نماز جو ہے وہ الگ ہے۔ الگ ہے، وطر کا اصل وقت جو ہے وہ سحر ہے، ٹھیک۔ سحری کا وقت ہے، اس لیے سحری کھانے سے پہلے اگر آدمی 2 نفل پڑھ لے، 3 وطر پڑھ لے، کچھ ذکر اذکار کر لے، توبہ استغفار کر لے، سحری کا وقت جو ہے وہ تو کچھ ہاتھ نہیں آتا، کیسے ہے وہ مصرع آپ کو یاد ہوگا؟ نہیں سر مجھے بھی نہیں یاد، چھوڑ دیں اس مصرے کو، آگے چلتے ہیں۔ جو سحری جو ہے یہ بڑا بابرکت وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اچھا، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، تو سحرگاہی جو ہے نا اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے، خاص طور پہ رمضان میں اٹھنا تو ہے ہی، بیدار تو ہونا ہی ہے سحری کھانے کے لیے، اگر اس میں کچھ تھوڑا وقت ذکر اذکار میں، توبہ استغفار میں، درود شریف میں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں گزار لیں تو یہ آدمی کے لیے بہت غنیمت کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے۔ ٹھیک ہے سر، اس پہ مزید بھی ابھی گفتگو کرنا باقی ہے چونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے، جب واپس آئیں گے تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں جی، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے، آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور یہاں پہ ایک چینج آ چکا ہے، ہمارے جو معزز مہمان تھے قاری اسلوب احمد صاحب وہ جا چکے ہیں اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں مولانا ہاشم یزمانی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ طبیعت کچھ ناساز ہے لیکن پھر بھی ذمہ داری ہے، ادا تو کرنی ہے۔ الحمدللہ۔ ہاشم صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نہ صرف یہ آج ہماری شخصیت ہیں مہمان کے طور پہ، بلکہ بہت سی اور بھی ذمہ داریاں ہیں جو یہ ادا کرتے ہیں، تو ہم ان کو آج اپنے پروگرام میں مدعو کر کے بیٹھے ہیں، ان سے ہم دین کی رہنمائی لینے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو سر جہاں پہ ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں ہم کہ سحر اور افطار کو کس طرح ہم بہتر یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ سحر کے بارے میں تو کچھ باتیں میں نے بنیادی عرض کر دی،
جہاں تک افطار کا تعلق ہے، افطار کا وقت ایسا وقت ہے کہ حدیث رسول کے مطابق یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر اسے ضائع کیا جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم افطار سے تھوڑی دیر پہلے وضو کریں اور اپنے آپ کو پوری توجہ کے ساتھ افطار کے لیے تیار کریں۔ وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد جیسے ممکن ہو، ہاتھ اٹھانا ممکن ہو تو فابہا، وگرنہ بغیر ہاتھ اٹھائے قبلہ رخ ہو سکیں تو بہتر ہے، نہ ہو سکے تو ویسے بھی جائز ہے۔ افطار کے وقت سے تھوڑا پہلے ہم اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول کریں اور حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، جتنی زیادہ سے زیادہ مانگ سکتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ مانگیں، جائز ہو، جی حلال ہو، بے شک بے شک، یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلی شرط، جائز دعائیں، اور اس وقت کو ضائع کرنے کی بجائے اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنا چاہیے اور اسے دعاؤں میں گزارنا چاہیے، اور جب تک افطاری کا وقت نہ ہو، عین افطاری کے ٹائم تک کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر گپوں میں، گفتگو میں سے اور افطاری کی تیاری میں اور سامان خورد و نوش کی فراہمی میں ہم اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں پوری توجہ کے ساتھ افطاری کے ٹائم کو دینی احکام کے مطابق گزارنا چاہیے تاکہ ہم رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ کیونکہ آپ کی یہ بات بالکل تقویت ملتی ہے اس کو اس طرح سے بھی کہ ہم عمومی طور پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم جو کھانے کی اشیاء خورنوش ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ رکھ دیا ہے، یہ آ گیا ہے، یہ لے لیا ہے، لیکن آپ نے کتنی خوبصورت چیز بتائی، کچھ دیر پہلے آپ باوضو ہو کے بیٹھے اور اپنے رب سے ہم کلام ہو آپ، تو وہ ساتیں جو ہیں وہ صرف ہمیں رمضان میں ہی میسر ہیں، صرف یہ 30 دن ہی ہمیں میسر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ سر گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک میں انسانوں کے معمول بدل جاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر و برکات کے کون کون سے غیر معمولی سلسلے جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سلسلہ شیخ محترم نے شروع کیا گفتگو کا، اس میں افطاری کا شیخ محترم تذکرہ فرما رہے تھے، تو افطاری کے وقت جو دعا کی قبولیت ہے وہ وہی غیر معمولی اشیاء میں سے ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہے۔ جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے وقت کی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اپنے بچوں کو بٹھاتے افطاری کے وقت اور انہیں سکھاتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کیونکہ یہ غیر معمولی ایام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہی اپنے بندوں پر رحیم ہے، کریم ہے، لیکن ان ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی غیر معمولی انعامات بندوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں میں تھوڑا آپ کو کہوں گا کہ توقف کریں۔ ہمارے ساتھ ایک لائنر ہے، لائن پہ ہیں کالر، ان کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام سر، میں محمد عمر فاروق بھاولپور سے سر بات کر رہا ہوں۔ جی عمر فاروق صاحب فرمائیے۔ جی سر، سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کا حافظ ہو اور وہ کسی مصروفیات کی وجہ سے اگر وہ تراویح نہ پڑھا سکے جی تو وہ کیا اس پہ کوئی وہ تراویح پڑھوانا لازم ہے یا کوئی فرض ہے، یا اگر نہیں پڑھا سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن مجید کا حافظ ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تورات اور انجیل اور یہ جو قرآن میں جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس کا اگر وہ قرآن مجید بھی پڑھتا ہو لیکن ساتھ میں اگر تورات انجیل زبور کا اگر کوئی مطالعہ کر رہا ہو تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ عام روٹین میں؟ نہیں، رمضان میں۔ ٹھیک ہے، آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ، ابھی آپ کو جواب پیش کیا جاتا ہے۔ سر گزارش ہے۔ 2 سوال کیے ہیں انہوں نے۔ ہاں جی۔ پہلا سوال کا جواب تو یہ ہے کہ کسی بھی حافظ قرآن مجید کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی نہ کسی جگہ پر ضرور تراویح کی امامت کرائے۔ شریعت جس چیز کی اسے پابند کرتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو یاد رکھے جی، اور مسلسل اس کی تلاوت کرتا رہے، پڑھتا رہے، اس کو بھلائے نہیں۔ جی، قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد بھلا دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اس لیے حافظ قرآن کی یہ کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ضرور نماز تراویح کی امامت کروائے۔ البتہ یہ اس کی ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ رمضان المبارک میں عام دنوں کی نسبت
زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور اگر کچھ تھوڑا بہت کمی رہ گئی ہے عام دنوں میں تو اس کو رمضان میں دور کرنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال کہ کیا تورات و انجیل زبور وغیرہ کی تلاوت رمضان المبارک میں یا اس کے علاوہ باقی دنوں میں کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں بلکہ اب تو مستشرقین نے بھی اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں آج تورات، انجیل اور زبور اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں، تحریفات ہو چکی ہیں، اور اس کے ماننے والوں نے اس میں بہت سارا تغیر و تبدل کر لیا ہے۔ لہٰذا یہ جانچنا بہت ضروری ہے کہ اس میں سے کلام الہی کون سا ہے اور لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے کون سی چیزیں ایڈ کی ہوئی۔ سر یہ تو بڑا مشکل ہو میں جائے گا۔ عرض کرتا ہوں، میں وضاحت کرتا ہوں۔ اس کے لیے جواب اس سوال کا یہ ہے کہ تورات اور انجیل اور باقی آسمانی اور الہامی کتابوں کو پڑھنے سے پہلے آدمی کو قرآن مجید پر پوری دسترس حاصل کرنی چاہیے۔ اچھا۔ قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہو اس کو، اس کی تفسیر سے پورا واقف ہو، احادیث رسول جو صحیح احادیث ہیں اور خصوصاً پہلی کتابوں کے بارے میں جو اسلام کے احکام ہیں ان کو پوری طرح جانتا ہو، اس سے واقف ہو، صاحب علم ہو، پھر تو وہ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے تورات، انجیل، زبور وغیرہ کو پڑھ سکتا ہے تاکہ تقابلی جائزہ کر سکے، اسلام کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ ان کتابوں کا تقابل کر سکے، موازنہ کر سکے۔ اور اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر نہیں ہے، تو یہ فرق کرنا ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے کہ جو پہلی کتابیں ہیں ان میں سے کلام الہی کون سا ہے اور اپنی طرف سے اس میں داخل کردہ چیزیں کون سی ہیں۔ لہٰذا میری تجویز اور مشورہ یہ ہے کہ جب تک قرآن و حدیث کے علوم پر پوری دسترس اور مہارت حاصل نہ ہو تب تک کسی شخص کو تورات و انجیل، زبور وغیرہ کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ جب آسمانی آخری کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، جی، جس میں ہماری زندگی، دنیا اور آخرت کے لیے تمام سنہری اصول موجود ہیں جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے ہوتے ہوئے ہمیں پہلی کتابوں کی پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جبکہ وہ منسوخ ہو چکی ہیں، جی، ان کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس میں بہت ساری چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے بجا فرمایا سب سے پہلے قرآن کریم اور جو آپ نے اس کی ڈیٹیل ساری بتائی ہیں ان پہ آپ گرفت کریں، ان پہ آپ کو عبور آئے، آپ سمجھ سکیں، پھر آپ دوسری کتب کی طرف جائیں۔ اور ویسے بھی جب آپ اگر ایسی کتب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کتاب کو پہلے جانیں گے تو آگے بڑھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں پہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہو تو بندہ کہتے ہے کہ میں یہ کتابیں بھی پڑھ لوں، لیکن اس کے لیے آپ کی پہلی والی بات وہ زیادہ مستند ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید بھی ابھی ہم بہت سی چیزیں شامل کریں گے اپنی ٹرانسمیشن میں، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، بلیسڈ رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہاشم صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ جو رمضان المبارک میں انسانوں کے معمولات زندگی جو بدلتے ہیں اس پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ جی، یہ مہینہ ہی غیر معمولی مہینہ ہے، جی، یعنی پورے مہینوں کا سردار، اور اس میں اللہ کی نوازشات بھی عام روٹین سے ہٹ کر غیر معمولی ہی ہیں۔ جی، ان میں سب سے پہلا اب ہم جنت کا تذکرہ کریں، جنت کا نام سنیں اور ان کی نعمتوں کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ جی بالکل۔ اور جہنم کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے خوف آتا ہے، ہیں، بالکل خوف آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اس جنت کے سبھی دروازے کھول دیتے ہیں جس کے بارے میں سوچ کر ہمارے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جہنم کے جس کا تصور کر کے بالکل انسان دہل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور وہ شیاطین جو پوری سال انسان کو بہکاتے رہتے ہیں، دین سے دور کرتے رہتے ہیں، انسان نماز کا ارادہ کرتا ہے لیکن شیطان بہکا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی خاص نوازش کرتے ہوئے ان شیاطین کو بھی جکڑ دیتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند
جنت کے دروازے کھل گئے اور شیاطین جکڑ دیے گئے. پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے انسان اب تو برائی کے سارے دروازے میں نے بند کر دیے، اب تو میں نے جنت کے دروازے کھول دیے، تجھے بہکانے والے وہ بڑے بڑے شیاطین ان کو جکڑ دیا، اب تجھے کون نیکی سے روک رہا ہے، اب تو بڑھ کر نیکی کر لے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے وہ انسان جو برائی کا ارادہ رکھتا ہے اب تو اپنے آپ کو روک لے. تو یہ اللہ کی خاص نوازش ہے کہ انسان کے لیے نیکی کے سارے راستے آسان کر کے اعلان بھی خود ہی کرتا ہے کہ اب نیکی کا ارادہ نہ رکھ بلکہ اس کو عملی جامہ پہنا دے. یعنی بعض دفعہ انسان نیکی کا ارادہ رکھتا ہے لیکن وہ ارادہ ہی رہتا ہے، انسان خبر میں پہنچ جاتا ہے، عملی جامہ نہیں پہنا سکتا. تو اس مہینے میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ وہ ارادہ نہ رہے بلکہ عملی جامہ پہنا کر اس کو سامنے لے کر آ. اور پھر اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اللہ اکبر. ایک طرف اگر 1000 مہینے عبادت کی جائے اور ایک انسان کو اس رات لیلۃ القدر کا قیام اور اس کی عبادت نصیب ہو جائے تو قرآن پاک فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے جیسی نہیں، 1000 مہینے سے بہتر ہے. بہتر ہے. اس پہ دوبارہ آئیں گے سر. ایک لائیو کالر ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام سر، میں محمد شہباز بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی محمد شہباز صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ میرا سوال ہے، میرے نا سسر ہے، ان کو فالج ہوا ہے، ان کی میری ساس کی تو ڈیتھ ہو گئی، اب بیٹیاں تو وہ بیٹیوں نے انہیں گھر سے نکال دیا. بیٹیوں نے گھر سے نکال دیا؟ رہتے ہیں تو پھر 2 دن پہلے وہ گئے تھے اپنی بیٹیوں کے پاس تو انہوں نے پھر رکھنے سے انکار کر دیا. تو وہ کہتے ہیں میں نے گھر بیچ دینا، تو کیا حکم ہے ان کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ گھر بیچ دوں؟ بیٹیاں ہیں ان کی، وہ کہتے ہیں میں نے گھر بیچ دینا تو ان کو کچھ نہیں دینا، اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، ابھی اس کا جواب لیتے ہیں. کال کرنے کا بہت شکریہ سر. بڑی سینسٹیو سی بات ہے جی کہ والد ہیں، بزرگ ہیں، اب معذور بھی ہیں، صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹیوں نے گھر سے باپ کو نکال دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نظامی صاحب سوال کے 2 پہلو ہیں سر. ایک پہلو ہے بیٹیوں کا اپنے باپ کے ساتھ ناروا سلوک اور برا رویہ، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. والد کے بارے میں تو حدیث میں ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، وہ جنت کے ابھی جن کے دروازوں کا ذکر ہاشم صاحب کر رہے تھے، بالکل جنت کے دروازوں میں سے درمیان والا دروازہ جو ہے وہ والد ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ. اب یہ جو بیٹیاں ہیں یہ اپنے لیے جنت کا دروازہ رمضان کے مہینے میں اور باقی مہینوں میں خود بند کر رہی ہیں کیونکہ والد ان کا جنت کا دروازہ ہے. اور دوسرا وہ باپ جس نے ان کو پالا پوسا، جوان کیا، تعلیم دلائی، تربیت کی، اب کیا اس کا اتنا بھی استحقاق نہیں ہے کہ یہ اس کو بڑھاپے میں، اس کی بیماری کے ایام میں اس کو 2-3 ٹائم کا کھانا ہی کھلا سکے؟ اور اسی کے گھر میں اسی کے گھر میں رہتی ہیں، اسی کے گھر میں رہتی ہیں، اسی گھر سے نکال دیا اس باپ کو. یہ تو بہت ظلم، بہت بڑی زیادتی اور انتہائی کبھی حرکت ہے جو وہ بچیاں کر رہی ہیں. آپ کے پروگرام کے حوالے سے مناسبت سے اس کے ذریعے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ وہ اپنا یہ رویہ ترک کریں، اپنے والد سے معذرت کریں، معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے ان کی خدمت کا عہد کریں اور اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ فراہم کریں. دوسری بات یہ کہ کیا والد اپنا مکان بیچ سکتا ہے؟ اس کے بھی 2 پہلو ہیں. جی. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر وہ اس ارادے سے بیچنا چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں حق وراثت سے محروم ہو جائیں، جی، پھر تو ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کی بنیادی ضروریات ہیں کہ یہ ان کو سنبھالتی نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو وہ اپنا مکان بیچ کے اپنے علاج پر لگانا چاہتا ہے، اپنی ضروریات زندگی پر لگانا چاہتا ہے، اپنے معمولات جو ہیں ان کو انجام دینے کے لیے اس کو رقم کی ضرورت ہے اور کہ اس کا وسیلہ اور ذریعہ نہیں ہے، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ اپنی جائیداد کا مالک ہے، اس میں اپنی مرضی سے جو چاہے تصرف کر سکتا ہے، اس کو بیچ سکتا ہے، اپنے علاج پر لگا سکتا ہے، اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ویسے ان کے سوال سے جو تاثر آیا تھا نا سر وہ یہی آیا تھا پروفیسر صاحب کہ وہ ریونج فل ہو گئے, وہ ناراض ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اب میں ان کو یہاں سے نکالوں گا, میں گھر بھیجتا ہوں. دوسری بات سر, پہلی بات تو یہی ہے کہ ان بچیوں کو سمجھایا جائے جی خاندانی طور پر, برادری کے طور پر, اعزاء قارب ہوں گے ظاہر ہے ان کے, وہ ان کو سمجھائیں, دینی تعلیم سے آگاہ کریں, احکام اسلام سے آگاہ کریں کہ یہ رویہ آپ کا اپنے والد کے ساتھ کسی لحاظ سے بھی, نہ شرعی طور پر, نہ اخلاقی طور پر, اور نہ معاشرتی اور سماجی طور پر ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک نہیں. مناسب نہیں ہے. اچھا سر, اس میں ایک چیز اور ہے, مجھے یہ ذرا گزارش کرنے دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ والد نے اپنے اوائل کے دنوں میں بچیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہ روا رکھا ہو, بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں, ایگزامپل کے طور پہ ہم یہ گمان ہو سکتا ہے, نہیں ہے, نہ انہوں نے یہ بیان کیا, نہ بیان کیا, لیکن یہ ایسا ممکن نہیں ہے نا سر کہ کوئی بیٹیاں اپنے والد کے ساتھ اس طرح سے رویہ کر لیں, کیونکہ بیٹیاں تو سنا ہے والد کے لیے بہت پیار رکھتی ہیں, بہت محبت رکھتی ہیں, تو ایسا کیسے ممکن ہے سر؟ عمومی انداز جو ہے ہمارے معاشرے میں وہ تو یہی ہے کہ بیٹوں کی نسبت بیٹیاں ماں باپ کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتی ہیں, زیادہ محبت کرتی ہیں, زیادہ خدمت کا جذبہ رکھتی ہیں, اور اس کی وجہ چونکہ انہوں نے اپنے گھروں میں چلے جانا ہوتا ہے, اس لیے فطری طور پر وہ بیٹوں نے یہیں رہنا ہوتا ہے. تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ تو بات کرتے ہیں نا مجموعی طور پر, لیکن بہت سارے گھرانوں میں ایسا ہے جن کے ہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آن ٹاپ دس, جی بالکل, وہ صرف اپنے دنیاوی مفادات کو دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ باپ ان بچیوں کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کرتا ہو, آپ نے کہا ہو سکتا تو میں بھی ہو سکتا, یہ بھی ہو سکتا, بالکل ہو سکتا ہے, وہ ان کو پردے کا حکم دیتا ہو, وہ ان کو فضولیات سے منع کرتا ہو, دونوں صورتیں, وہ ان پر پابندیاں لگاتا ہو, بالکل, تو وہ پھر بغاوت کے طور پر باپ کو گھر سے نکال دیں. بہرحال یہ دونوں طریقے جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. سمجھانا چاہیے, جہاں تک ممکن ہو اصلاح کی کوشش کریں. کسی کو بیچ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو, جس کی بات وہ سنتی ہو, لیکن باہر طور ہماری طرف سے یہی میسیج ہے ان بہنوں کو, بچیوں کو, بیٹیوں کو کہ والد ہے, یہ وہ شخصیت ہے جیسا ابھی سر نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ ہے, اگر آپ خود بند کریں گے تو آپ ذمہ دار ہیں. وہ تو کسی, اور ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے نظامی صاحب سر, کہ حدیث میں آتا ہے کہ والد کی جو دعا اور بد دعا, دعا بھی اور بد دعا بھی اولاد کے بارے میں وہ اللہ رد نہیں کرتا ہے. اس لیے ان بچیوں کو میری تلقین ہے کہ وہ اپنے باپ کی بد دعا سے بچیں, اپنے باپ کی دعا لیں, اس کی بد دعائیں نہ لیں. یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہت بہتر ہے. بڑا پینفل یہ کویسچن تھا سر. ویسے اس پہ مزید اور بھی جو چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں ہم ڈیفینیٹلی اپنی ٹرانسمیشن میں شامل کریں گے. اور یہاں پہ نعیم صاحب ہمیں ابھی جانا ہے بریک کی طرف, ٹھیک ہے, یہاں پہ ابھی ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلیسڈ رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں یہاں پہ, اور گفتگو جاری ہے. ہاشم صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ رویہ بدلتا ہے, اس حوالے سے رمضان میں ہمیں چیزیں چینج کرنی ہوتی ہیں. فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں کیا معمولات بدل لیتے تھے, کیسے رہتے تھے, کیا ہمیں سبق ہے وہاں سے؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روٹین کی عبادات ہی اتنی تھیں کہ شاید انہیں زیادہ رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. نہیں پڑتی. عام روٹین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس قدر لمبا ہوتا کہ پاؤں مبارک سوج جاتے, ورم پڑ جاتے ہیں لمبا قیام ہونے کی وجہ سے, اور پوچھا جاتا کہ آپ کس لیے ایسا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو کوئی غلطی خطا ہے ہی نہیں, آپ تو معصوم عن الخطا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, یہ عبادت میں اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. سبحان اللہ. تو عام معمول اگر یہ تھا رمضان کے بغیر, تو رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ نیکی اور بھلائی کی طرف بڑھنے والے، لیکن جب رمضان المبارک آتا اس وقت آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ سر یہاں پہ میں آپ کو روکتا ہوں، ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے ہیں جی؟ وعلیکم السلام، میں گجرانوالے سے بول رہا ہوں۔ جی سر فرمائیے، کیا سوال ہے؟ سر میں نے تھوڑے پیسے جمع کر کے 3-4 لاکھ روپے جمع کیا ہے، اس پہ مجھے زکوٰۃ لگتی ہے؟ 4 لاکھ روپے آپ نے جمع کر لیا، آپ پوچھ رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے؟ ہاں جی۔ جی کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ میرا ساجد نام۔ سعادت صاحب۔ ساجد صاحب۔ ساجد صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، ابھی جواب لیتے ہیں۔ سر فرمائیے 4 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ لگتی ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے جو بنیادی شرط ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز یا پیسہ آپ کی ملکیت ہو۔ جو وہ کہتے ہیں میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کیے تو ظاہر ہے وہ ان کی ملکیت ہے۔ دوسری شرط ہے حال علیہ الحول، کہ اس رقم پر سال گزر جائے۔ جس رقم پر سال گزر گیا ہے اور وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچتی ہے، اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینا فرض ہے، چاہے وہ جس کام کے لیے بھی جمع کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی آدمی نے حج کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا یہ جو فرما رہے ہیں کہ 4 لاکھ روپیہ ان کے پاس موجودہ نظام میں جو نصاب زکوٰۃ مقرر ہوا ہے یکم رمضان کو، وہ 88,900 کچھ روپے ہیں، تو اس سے تو ظاہر ہے یہ رقم زیادہ ہے۔ جی لہٰذا ان کو اپنے 4 لاکھ روپے کی اگر اس پر سال گزر گیا ہے تو پوری زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح آپ نے فرمایا 1 سال ہو چکا ہے 1 سال سیونگ ہو کو، چکا، تو پھر ان کو دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے سر۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے، عام روٹین میں بھی سخاوت کرتے۔ اچھا، اس ماہ مبارک میں جیسا کہ شیخ محترم نے حفاظ کرام کے لیے فرمایا کہ قرآن پاک رمضان ہو یا غیر رمضان ہو حافظ کو بھولنا نہیں چاہیے، اور اس کے لیے مدارسہ کرنا، قرآن پاک کا مراجعہ کرنا، ایک دوسرے کو سننا سنانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کا مذاکرہ کیا کرتے، جی حضرت جبریل تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے۔ حضرت جبریل پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، حضرت جبریل سنتے۔ تو یہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معمول تھا۔ اسی طرح اس میں معذرت کے ساتھ جی میں پلیز تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ بالکل صحیح فرمایا شیخ نے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال ہے زندگی کا، حیات مبارکہ کا، عام روٹین میں تو آپ رمضان میں 1 مرتبہ جو نازل ہو چکا ہوتا وہ جبریل کو سناتے اور اس سے سنتے۔ شیخ نے اگلی بات شروع کر دی، اس لیے میں نے مداخلت کی، معذرت چاہتا ہوں۔ وہ آخری سال جو ہے آپ کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ 2 مرتبہ پورا قرآن مجید جبریل علیہ السلام کو سنایا اور 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام سے پورا قرآن سنا۔ لہذا میرا خیال یہ ہے کہ آخری سنت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، بالکل 2 قرآن تو کم از کم ختم کرنے چاہیے۔ بالکل شیخ نے بالکل صحیح فرمایا، اور آخری یہی ہے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھا کرتے، اور اعتکاف بھی جب آخری تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا بیٹھے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں، شب قدر کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھا کرتے۔ اور صرف خود نہیں، جب بھی آخری عشرہ داخل ہوتا، 20 روزے ہم نے رکھ لیے، 21ویں میں داخل ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوشش کرتے جو یعنی غیر رمضان میں کوشش نہیں ہوتی تھی۔ پھر شدہ میزہ رہو، اس آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے عبادت کے لیے، آخری عشرے میں۔ یعنی جن کی عام روٹین میں عبادت یہ تھی کہ پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتا قیام کے طوالت کی وجہ سے، وہ اگر رمضان کے آخری عشرے میں مزید کمر بستہ ہو رہے ہیں تو ہم تصور نہیں کر سکتے وہ عبادت کا کون سا انداز ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ اور ایسے میاں بیوی کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم اللہ عبداً، اللہ تعالیٰ اس جوڑے پر، میاں بیوی پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے،
جو میاں اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے جگاتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک میں خود بھی جاگتے, اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. سخاوت کا جو میں نے معمول بتایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عام بھی روٹین تھی اور رمضان المبارک میں بھی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. مشعل راہ ہے, بے شک بے شک. اور بڑی خوبصورت آپ نے ایک چیز شیئر کی کہ بڑا پسند فرمایا گیا ہے اس جوڑے کو, اس کپل کو, میاں بیوی کو, جو ایک دوسرے کو نیند میں سے بیدار کرے کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا. پروفیسر اس میں تو یہ بھی ہے جی کہ پانی کے چھینٹے مارے منہ پر. چھینٹے مارے. اگر نہیں جاگ آ رہی تو پانی کے چھینٹے مارے. سبحان اللہ سبحان. اتنا بھی نہ کہ وہ زیادہ ہی انڈیل دے, چھینٹے مارے. اس کو نہلانا نہیں ہے, محبت صرف کا, چھینٹے مارنے. اس سے محبت کا احساس بھی ہوگا. اس میں بھی یہ ہے کہ موجودہ حالات میں میاں بیوی یہ دیکھ لیں کہ وہ برداشت بھی کرے گا یا نہیں. چھینٹوں کی حد تک بات رہے تو ٹھیک ہے, بات بڑھ نہ جائے کہیں پہ. یعنی چھینٹے بھی جو ہے نا نظامی صاحب, وہ یہ ہے کہ اگر خاوند اس کو پسند نہیں کرتا وہ غصے میں آ جائے. جی بالکل, اس کی طبیعت نہیں ہے ایسی. اس کی طبیعت ایسی نہیں ہے. کئی ہوتے ہیں غصیلے. ویسے پروفیسر صاحب, میں ایسے لوگوں کو اب نارمل میں کام کروں گا. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں ان کو نارمل چیزیں اچھی لگتی ہیں, وہ تو اس سے لطف اندوز ہوگا. بالکل بالکل. تو آپ کی زندگی میں بھی ایسے ایکسپیرینسز رہے ہوں گے کہ جس طرح فجر کی نماز کے لیے ارلی مارننگ اٹھانا ہے, تہجد کی نماز کے لیے, آپ کے سر زندگی میں ایسے ایکسپیرینسز رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین آمین. تو سر یہ فیلنگ تو بڑی الگ سی ہوتی ہے, بڑی خوبصورت فیل ہے یہ. جیسے ابھی ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں تو کتنی خوبصورت فیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے ان کو. رحم اللہ عمران, اللہ اس پر رحم کرے, رحم کرے اللہ تعالیٰ. نبی پاک کی دعا ہے جی, حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ اس پر اس جوڑے پر رحمت فرمائے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی اس کو قبول کر لے اور برداشت کر لے, کر کے تو دیکھیں کیا لذتیں, کیا لطف ملتا ہے. سر اس کے ساتھ ایک اور سوال ایڈ کرتا چلوں کہ رمضان المبارک میں اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا کیا معمول ہوتا تھا؟ دیکھیں جیسا کہ ہاشم صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو بیان کیا, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ کرتے ہوئے اور فائدہ اٹھاتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, تابعین اعظام, اسلاف امت اور اولیاء کرام, سارے لوگ جو تھے وہ رمضان المبارک کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے تھے. اور اس میں معذرت کے ساتھ تھوڑا روکنا پڑے گا کیونکہ ایڈ آ چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ایڈ کے لیے تھوڑا سا ہمیں توقف کرنا ضروری ہے. یہ جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ مل رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور فوری طور پہ سلسلہ میں وہیں سے جوڑوں گا پروفیسر صاحب جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا کہ زندگی اسلاف کی اور بزرگان کی کیا تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام, تابعین اعظام, تبع تابعین اعظام, اسلاف امت, اولیاء کرام, بزرگان دین, سب لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادات میں گزارا ہے. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کا دور ہے جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں. وہ مدینہ طیبہ کا جو ہے گشت کر رہے ہیں, گلیوں میں پھر رہے ہیں, لوگوں کے حالات سے واقفیت کے لیے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں لوگ بے شمار لوگ جمع ہیں, بھری ہوئی ہے مسجد نبوی. اور صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں, نوافل جن کو ہم تراویح کہتے ہیں, قیام اللیل کہتے ہیں, صلاۃ اللیل کہتے ہیں. کچھ لوگ 2-4 آدمی 5 آدمی ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, کچھ وہاں پڑھ رہے ہیں, کچھ وہاں پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کا اشتیاق اور جذبہ دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ان کے لیے ہم 2 امام مقرر کر دیتے ہیں, بجائے الگ الگ ٹولیوں میں پڑھنے کے یہ اکٹھا پڑھیں, جماعت کے ساتھ پڑھیں. تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر دیے.
ایک امام 15 دن پڑھاتا تھا، دوسرا امام دوسرے 15 دن ان کو قیام اللیل کرواتا تھا۔ تو یہ اس امر کی غمازی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے اندر بھی یہ جذبہ تھا، یہ ذوق تھا، یہ شوق تھا، یہ ولولہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ جی امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں نے پڑھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو ان کا معمول یہ تھا کہ وہ درس و تدریس، امامت، خطابت، لکھائی پڑھائی اور باقی سارے معمولات ترک کر دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ نوافل نفلی عبادات بھی ترک کر دیتے تھے۔ اچھا، سارا رمضان کا مہینہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور روزہ رکھتے اللہ اکبر، اللہ، ذوق و شوق کا یہ عالم ہے۔ جیسا جی ہاشم صاحب نے فرمایا کہ یہ شہر القرآن ہے، جی قرآن کا مہینہ ہے، تو وہ سارا رمضان جو ہے وہ صرف قرآن مجید کی تلاوت۔ ٹھیک ہے سر، اور یہیں امام سے بخاری- سلسلہ جوڑیں گے۔ ایک کال ہے جو یو کے سے ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی، کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں رفیہ ابراہیم بات کر رہی ہوں مانچسٹر یو کے سے۔ جی بہت اور شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مکان ہے جو ہم نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، جی اور اب ہم اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ اس کی اصل مالیت پہ یا اس کے کرائے کی رقم پہ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس یہی سوال ہے، اور تو کوئی چیز نہیں پوچھنی جی آپ نے؟ جی بس یہی ہے۔ چلیں، جزاک بہت اللہ۔ شکریہ، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ابھی جواب لیتے ہیں سر، فرمائیے گا۔ ایسا مکان جو کسی شخص کی ملکیت ہے اور اس نے اس کو کرائے پر دیا ہوا ہے، اس کا جو کرایہ اس کے پاس آ رہا ہے، اگر تو وہ جمع شدہ ہے، اگر وہ ساتھ ساتھ خرچ ہو رہا ہے، اس کے پاس جمع پونجی کوئی نہیں ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ سال کا کرایہ اس کے پاس جمع ہے، یعنی اس کی بچت ہے، سیونگ ہے، تو پھر اس رقم پر زکوٰۃ ہے، مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مکان کی اس کے جو قیمت ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے جو کرایہ وصول ہو رہا ہے اگر وہ سال بھر اس کے پاس جمع رہتا ہے تو اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ یعنی ہماری بہن کے لیے یہ دو کانسیپٹ تھے ان کے ذہن میں جو کلیئر ہونے ضروری ہیں۔ ایک تو وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ مکان کی ملکیت جو ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے، اس کی جو ویلیو ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی، جو کہ آپ نے فرمایا اس پہ نہیں ہے۔ آپ جو اس سے ارننگ کر رہے ہیں، جو رینٹ آپ کو آ رہا ہے، اگر وہ اسپینڈنگ میں جا رہا ہے تو بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، انلیس اور انٹل آپ کے پاس سیونگ ہو رہی ہے اس کی سال بھر میں، تو اس رقم کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، پلیز تھوڑا سا میں جی جی پلیز بتائیے بتائیے۔ اس میں ایسا ہے کہ شیخ محترم نے بالکل واضح کر دیا ایسا ہی ہے، جی لیکن اس کی ایک صورت اور ہو سکتی ہے کہ ایک بندے نے 2-3 مکان بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کی 2 نجتیں ہیں۔ ایک ہے کہ وہ کرایہ بھی لیتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اس کی قیمت اچھی لگے گی بیچ بھی دوں گا۔ یہ نوعیت مختلف ہے، سامان تجارت بن سوال سکتا ہے۔ کی نوعیت مختلف ہے۔ جی جی، اگر تو اس نے وہ مکان بیچنے کے لیے لیا ہوا ہے جی جی تو پھر وہ سامان تجارت میں شمار ہوگا، تجارت ہے۔ پھر اس کی جو قیمت ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی سال کے بعد۔ اور اگر وہ کرائے پر دیا ہوا ہے یا خود اس میں رہ رہے ہیں تو اس کی جو ہے نا قیمت اس پر زکوٰۃ وہ میں نے اس لیے یہ چیز چھیڑی کہ بعض دفعہ نا بندہ ٹھیک ہے، نیت یہ ہوتی کہ 10 مہینے 15 مہینے کے بعد بیچ ہی دوں گا، لیکن اتنی دیر چلو فارغ کیا رکھنا ہے، کرایہ پر بھی دے دیا۔ تو اگر اس طرح کا ہو کہ نیت یہ ہے کہ بڑھے گا بیچ دوں گا اور لے لوں گا، پھر اس کی مالیت پر بھی، ورنہ جو دوسری شیخ صورت میں جیسے آپ فرما رہے ہیں اس پہ ہے زکوٰۃ، ادروائز جس طرح فرمایا پروفیسر صاحب نے اور جس طرح کویسچن تھا سیدھا اس کی روح کے مطابق یہی لگ رہا تھا جو آپ نے فرما دیا۔ ٹھیک ہو گیا سر، پلیز کیری آن۔ ہاں جی، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلاف امت جو ہیں ہمارے بزرگ، وہ رمضان المبارک میں خاص طور پر قرآن مجید کے ساتھ بہت تعلق رکھتے تھے اور اس کو بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ جی مشہور محدث ہیں، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ رمضان المبارک میں پورے دن میں ایک پورا قرآن مجید مکمل تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن میں سر؟ جی سر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کہیں بعد پھر اللہ معاف فرمائے ریاکاری کی نہ آ جائے، جی جی، یہ میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے اس کو عملی طور پہ کر کے دیکھا ہے، اس کو دہرائیں نا بار بار۔ ماشاءاللہ 20 ماشاءاللہ منٹ میں سپارہ پڑھا جاتا ہے، ماشاءاللہ 20 منٹ میں ماشاءاللہ۔ حافظ قرآن پڑھے۔ حالت اعتکاف میں ایک دن میں پورا قرآن مجید پڑھنا
کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر کوئی توجہ کرے تو اگر کوئی کرنا چاہیے. کرنا Yes, چاہیے. بالکل حضرت آپ ٹھیک امام کہہ رہے ہیں. بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ دن میں قرآن مجید پڑھتے تھے اور رات کو 10 سپارے الگ سے پڑھتے تھے. ایک مرتبہ دن میں قرآن پاک مکمل کیا اور رات کی گھڑیوں میں 10 پارے الگ تلاوت کرتے تھے اور 3 دن میں الگ قرآن مجید مکمل کرتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھے، کیونکہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جی. اور جیسا ابھی شیخ نے بھی حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام مہینوں کی نسبت اس مہینے میں زیادہ تلاوت قرآن پاک فرمایا کرتے ہیں. سر یہاں پہ ایک چیز اور فرمائیے گا، کائنڈلی سوری ٹو کٹ یو، ایک چیز اور ذہن میں آتی ہے کہ حدیث کی روح سے فرمائیے کہ 3 دن میں قرآن کریم کو ختم کرنے کا یہ فرمایا مجھے گیا. پتا تھا آپ سوال کریں گے. سر تصحیح کر دیجیے گا اگر کوئی چیز ذہن میں آ رہی ہے تو جی کائنڈلی کوئی جی بات پلیز. اصل میں جو حدیث ہے نا جی وہ یہ ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن مجید ختم کیا، مکمل کیا، جی جی اس نے قرآن مجید کی تفہیم کا حق ادا نہیں کیا، ٹھیک. سمجھنے کا حق ادا نہیں کیا. ایک ہے قرات اور تلاوت اور ایک ہے اس کا فہم اور تفہیم. تفہیم یہ ہے کہ اس کو سمجھنا، پڑھنا، ترجمہ جاننا، تفسیر جاننا، ما لہ و ما علیہا سیاق و سباق، شان نزول، جی بالکل. یہ تفہیم ہے. اگر کوئی آدمی اس طرح پڑھتا ہے تو اس کو 3 دن سے کم وقت میں مکمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا سمجھنے کا. ٹھیک. اس کے بعد وہ دوسری طرف تو یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کتنے سالوں میں سورۃ بقرہ کو سمجھا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ رضی اللہ اکبر. تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو یہ تو سمجھنا الگ بات ہے، ایک ہے صرف تلاوت. 2 مختلف صورتیں ہیں جیسے مختلف آپ بیان صورتیں کر ہیں. رہے ہیں. اس لیے اگر کوئی آدمی صرف تلاوت کرتا ہے بغیر تفہیم جی جی تو اس کو میرے خیال میں ایک بات. دوسری بات یہ جی کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو خاص اوقات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. سچویشنز کے ساتھ ہے وہ. جی مثال کے طور پر عام حالات میں حکم یہ ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو تہجد کے اٹھ کے سحری کے وقت اٹھ کے نماز تہجد پڑھنی چاہیے. جی لیکن حج کے دوران جو مزدلفہ کی رات ہے اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ رات سو کر گزاری جائے، اس میں تہجد نہ پڑھی جائے. سنت طریقہ یہ ہے. تو حالات کے بدلنے سے مسائل میں بسا اوقات، سب مسائل میں نہیں، بسا اوقات تبدیلی جو ہے وہ ہو جاتی. اسی طرح رمضان المبارک جو مہینہ ہے، اس کو ایسے بھی ہم تطبیق دے سکتے ہیں دونوں حدیثوں میں کہ عام حالات میں تو 3 دنوں میں ہی قرآن مجید مکمل کرنا چاہیے، اس سے کم وقت میں نہیں کرنا چاہیے. لیکن رمضان المبارک جو ہے چونکہ یہ شہر القرآن ہے، ماہ قرآن ہے، قرآن مجید کے ساتھ اس مہینے کا خاص تعلق ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے سر. گزارش آپ سے میں یہ کروں گا کہ میرے پاس بالکل وقت نہ ہونے کے برابر ہے اس ٹرانسمیشن کے لیے. 2 منٹ کے وقت میں آپ نے ماشاءاللہ دعا کروانی ہے، پھر ہم رخصت لیں گے ٹرانسمیشن سے. پلیز. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. الہ العالمین ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. مولا کریم ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما. تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، غریبوں کی غربت دور فرما، مقروضوں کے قرضے آسان فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بے اولاد شادی شدہ جوڑوں کو یا اللہ نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما. مولا کریم اسلام، پاکستان، عالم اسلام اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت عطا فرما. حرم کعبہ کا طواف عطا فرما. اللہ حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما. یا رب العالمین پاکستان کے جو حالات ہیں انتہائی ناگفتہ بے ہیں. اللہ ہم تیرے دربار عالی شان میں عرض کرتے ہیں اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، کلمے کے نام پر
یہ جو ملک حاصل کیا گیا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اسے استحکام عطا فرما، پاکستان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے اور ہر قسم کی دکھوں اور تکلیفوں سے پاکستان اور پاکستانیوں کو اللہ محفوظ و مامون فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ اللہ پیغام ٹی وی جو خدمت دین اور تبلیغ دین کا اہم فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اللہ انہیں اور زیادہ ترقی عطا فرما، یہاں کے سارے عملے کی محنتوں کو کوششوں کو اللہ مقبول و منظور فرما، اور ان تبلیغی امور کو ہم سب کے لیے اور اس کے بانیوں کے لیے اللہ دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو مقبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبیک الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا پروفیسر صاحب، ہاشم صاحب آپ کے آنے کا شکریہ۔ اس ٹرانسمیشن سے اب تک کے لیے اتنا ہی، ایک بریک کے بعد پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نماز تراویح کے بعد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔